सरबराह जो मौलाना शफीक साहब हैं, उन्होंने मौलाना अब्दुल हसीब साहब को जरिया बनाकर राब्ता किया। महमूदाबाद मेरे लिए घर आंगन जैसी जगह और उसकी अगर तफसीलात बयान करना चाहूँ तो पूरी रात गुजर जाएगी और बात ख़त्म नहीं होगी। और मैं ये दावा करने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि बहुत से महमूदाबाद के पैदा लोगों से ज़्यादा महमूदाबाद से मजबूत रिश्ता मेरा है, क्योंकि उनका रिश्ता वतन की हैसियत से, वतन की मिट्टी की हैसियत से, मेरा रिश्ता दीन की हैसियत से। और बहुत खुशी की बात ये है कि ये एक जलसा, ये हमारे मौलाना शफीक साहब की लियाकत की बात है और इनके अहबाब की सलीके की बात है कि एक जलसे में कई उन्वान समेट दिए। ये जलसा है, यहाँ जुलूसे मदह सहाबा और जुलूसे मोहम्मदी भी निकला। ये जलसा सीरत नबी और सीरत सहाबा भी है, ये जलसा दस्तारबंदी भी है। तो वो होता ना 2 in 1 और 3 in 1 तक तो थी और आगे की बात है। तो मैं हाजिर हुआ हूं, अपना तारुफ करा दूं पहले कि हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं और कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा, कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं, हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं। इस जलसे की निस्बत बहुत अजीम है। मैं हाजिर हूँ और हमारे लखनऊ के एक नाबीना शायर ने कहा था, मैं अपने सिलसिले में भी उसी को पेश कर दूं कि मुख्तसर ये है मेरा नामो पता है कश्ती, मुख्तसर ये है मेरा नामो पता है कश्ती। लोग मुझको सगे दरबारे नबी कहते हैं, लोग मुझको सगे दरबारे नबी कहते हैं। अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि न जाने इतनी जिंदगी में कितने मौके आए जहां रास्ते रोके गए। करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तगरलो संजर नहीं मैं। और जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। अभी ये इरफान, अब आप लोग तो कहेंगे बहुत बड़े सहाफी और फलाने और ढमाके, हम ये सब बच्चा है हमारे घर में। इसके बड़े भाई का निकाह मुझको याद है, गुड्डे गुड़िया का खेल वो सब बाहर, मैं इस घर का एक फर्द हूं। तो मैं बताना ये चाहता था कि इस मिशन से, अभी मैं यही बात कर रहा था, महमूदाबाद हमारे ये पोते दोनों आपके सामने तो जिक्र कई दफा आया। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उनको खुसूसी लक़ब फातेह महमूदाबाद का मिला था। मेरे वालिद मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फातेह महमूदाबाद का लक़ब मिला था। और जब उनकी वफात के बाद 1994 में मेरा रिसाला एक अल-बद्र निकलता है, उसका खुसूसी नंबर मौलाना अब्दुल हलीम फारूकी नंबर मैंने निकाला
تو اس میں محمود آباد کی زندگی بھی ان کی بیان کی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا کہ شاید پورے ملک میں آپ نے یہ واقعہ نہ سنا ہوگا، کوئی ایک مثال آپ کے سامنے، کم سے کم میرے سامنے تو نہیں، کہ اس محمود آباد میں میرے والد صاحب برقع پہن کے عورت بن کے آئے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں کا وہ جابر راجہ جو تھا وہ وقت کا سب سے بڑا راجہ تھا، ہندوستان کے رجواڑوں میں، راجوں میں محمود آباد کا راجہ سب سے بڑا راجہ تھا، بہت بڑی اسٹیٹ تھی اس کی، اور اس راجہ نے ایک اعلان ہوا، والد صاحب نے پورے محمود آباد کو فتح کیا، کس طرح کیا کیا میں ان کو سب کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بس ایک واقعہ سے بتاتا ہوں کہ ایک اعلان کیا گیا کہ بس آج فیصلہ کن تقریر ہوگی مولانا کی فلانا تاریخ میں عیدگاہ میں۔ اب فیصلہ کن وہ دہلا ہوا تو تھا ہی، بزدل ہو بجھاتے ہو دیے راہ گزر کے، بزدل ہو بجھاتے ہو دیے راہ گزر کے، روکے گی مسافر کو بھلا ظلمت شب کیا، روکے گی مسافر کو بھلا ظلمت شب کیا۔ اعلان ہوا، اس نے کہا اب ہماری خیریت نہیں، راجہ تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، پولیس تھی، سپاہ تھی، دولت تھی، اور دولت کی ساری خرابیاں بھی تھی، اور جو کچھ اور لعنتی توق تھا وہ تو تھا ہی، اور کہتا ہم صدیقی، میں کہتا ہوں تم مدحت اصحاب نبی کیوں نہیں کرتے، تم مدحت اصحاب نبی کیوں نہیں کرتے، قرآن جو کہتا ہے وہی کیوں نہیں کرتے، صدیق سے، فاروق سے، عثمان سے حسد کیوں، صدیق سے، فاروق سے، عثمان سے حسد کیوں، مومن ہو تو تقلید علی کیوں نہیں کرتے، مومن ہو تو تقلید علی کیوں نہیں کرتے، جو علی نے کیا وہ کرو، کیا بات، بڑے علی کے ماننے والے ہو، نام لینے والے ہو، ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، تو اس نے پابندی لگا دی، اور پابندی یہ لگائی کہ اس تاریخ میں کوئی مولوی شکل صورت کا آدمی بھی نہیں آ سکتا۔ میں تو سمجھتا تھا میری ہی داڑھی چھوٹی تھی، ان کی اس سے بھی چھوٹی ہے، ہمارے مولانا کی میزبان صاحب ہمارے، بہت خوشی کی بات، تو کوئی شکل کا، بڑی داڑھی چھوٹی داڑھی، ٹوپی والا، کرتے والا، پیجامے والا، مولوی شکل صورت کا کوئی آدمی محمود آباد کی سرحد میں آ نہیں سکتا، پہلے بچا دیے جائے۔ اب محمود آباد کے اس وقت کے مسلمان، والد صاحب کے چاہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے فداکار، مضطرب اور بے چین، دوڑ دوڑ کے گئے لکھنؤ، حضرت کیا ہوگا، ان کا اب میرے پاس آئے نہ کوئی آدمی، بار بار تم لوگ آؤ گے تو سب شک کے دائرے میں آ جائے گا، ان کی سی آئی ڈی، ان کے پاس سب کچھ ہے، بس اتنا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس تاریخ تک زندہ رکھا تو میں آؤں گا ضرور، اور اگر مار دیا گیا یا مر گیا تو اللہ کے گھر میں ہو گئی بات۔ بتا یہ رات میں نے لڑکوں کو بتایا، اور پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، بس یہ تھا کہ ان کی بڑی اماں عرفان کی، یعنی حاجی ذاکر صاحب کی اہلیہ، حاجی احمد صاحب کی اہلیہ، حاجی درگاہی یوسف صاحب سیکریٹری، اور اس قسم کے اور جو پرانے بوڑھے اس وقت کے لوگ تھے، ان کے گھروں کی عورتوں سے کہا گیا کہ فلاں مقام کے اوپر آپ لوگ سب جمع ہو جائیے گا، آج اس عرفان نے وہ مسجد بھی دکھائی، ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو مسجد ہے، اور کدھر سے راستے تو سب بند تھے، والد صاحب چھپتے چھپاتے آئے
اور اس مسجد میں برقع اوڑھا، پیروں میں پازیب، اور 2-4 عورتیں آگے 2-4 پیچھے ان کے بیچ میں۔ والد صاحب مجھ سے خود بتاتے تھے کہ میں نے یہ سب بھیس بدل تو لیا، لیکن ڈر یہ لگ رہا تھا کہ مرد اور عورت کی چال میں فرق ہوتا ہے، کہیں پولیس نے راستے میں دیکھ لیا تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ رات کا وقت تھا، بجلی کا دور نہیں تھا، گیسیں جلتی تھی، پیٹرومیکس، تو عیدگاہ کے باہر روشنی کے لیے رکھی گئی تھی۔ والد صاحب نے پیغام بھجوایا کہ وہ ہٹا دو وہاں سے، اندھیرا رہنا چاہیے تاکہ مجھے جاتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑے، اور لپکتے جھپکتے کسی طرح اندر گئے، پہنچ گئے اور برقع اتارا، چپ فلک شغاف نعرے بلند ہوئے، آ گئے۔ اور والد صاحب کی تقریر، میں نے البدر میں اس کی تفصیل لکھی ہے سب، تقریر شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ ناکام آئیں یہ شمشیریں، نہ روکا گن مشینوں نے، ناکام آئیں یہ شمشیریں، نہ روکا گن مشینوں نے، کرامت اپنی دکھلا دی نبی کے جانشینوں نے۔ اور پھر کہا کہ راجہ محمود آباد کو اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے، اس لیے کہ جب اصحاب نبی کے ایک ادنا غلام عبدالحلیم کو وہ نہیں روک پایا تو صحابہ کا کیا راستہ روک پائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عبدالحلیم فاروقی زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو کہتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، کہتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں، ہم لوگ سب فقیر اسی سلسلے کے ہیں۔ اس لیے میں بہت بڑی بڑی جگہوں پر اللہ نے موقع دیا، ملک اور بیرون ملک ہر جگہ اللہ نے لاکھوں کے مجمع میں بات کرنے کا موقع دیا، اور بڑے بڑے خطرے، بمبئی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھڈے کی باڑی میں میرا بیان، اور بہت وہ پورے شیعوں کا مرکز ہے جہاں مغل مسجد، امامیہ مسجد اور امام باڑے، وہ پورے شہر کا مرکز ہے، اور وہیں ہمارا اسٹیج آگے بڑھ کر کے، تو جب مجمع ہوتا ہے تو ادھر کا بھی زبردست مجمع، ادھر کا بھی محرم کے مہینہ، تو مل جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ان کی سرحد ختم ہوئی، کہاں سے ہماری شروع ہوئی، یہاں سے وہاں تک پورا روڈ جام، وہ مجمع۔ اور اس کے بعد میرا اس سال بیان تھا 10 روز واپی میں، گجرات میں۔ یہاں کچھ حالات پیش آ گئے تھے، اب وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں کچھ اپنے ہی لوگوں نے صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ کچی بات کہہ دی تھی، تو یہاں کے مسلمان بہت مضطرب و بے چین، اور بہت اللہ مغفرت کرے، ایک عاشق نبی، عاشق اصحاب تھے فضل واحد صاحب، وہ ٹیکسی ویکسی کرا کے میرے پاس گجرات پہنچے واپی، کہا مولانا آنا ضروری، تو بہرحال ان کے یہاں پرمیشن تھی 12 تاریخ تک، 10 تاریخ تک ان صاحب کی تقریر ہوئی، اب میں نام نہیں لوں گا، سب دنیا سے جا چکے، جنہوں نے وہ کچی بات کہہ دی تھی۔ اور ہمارے لکھنؤ کا ایک لفاظ تھا، وہ وہیں مغل مسجد میں تقریر کرتا تھا، اور اس کے بعد سب ادھر کی ریکارڈنگ جاتی تھی، اس نے کہنا شروع کیا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور ہمارے خطیب کی بات کو دہرایا، کہا مولانا کلیجہ سوال دیا، بس آپ ہی جواب دے پائیں گے۔ خیر بہرحال ان کا اصرار تھا، وہ بزرگ تھے، 11، 12، 2 تاریخ میں نے دی، 10 تاریخ تک اس کو وہاں رہنا تھا، 2 دن، 11 کو میں آیا۔ تو بات ظاہر ہے کہ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جو وہ بہت بڑا مجمع، بہت منتظر لوگ، میری تقریر ہوئی، اور
ان کا جواب دیا جو کہہ چکے تھے. ان کی خیر خبر پوچھی, خیر خیریت. اس کے بعد میں نے کہا یہ بے ننگو نام لوگ اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑتے ہیں وابستہ. حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں تھے؟ حسن فاطمہ زہرا کے لال نہیں تھے؟ حسن علی مرتضیٰ کے پردن نہیں تھے؟ آج تک کسی نے یا حسن کے نام کا ماتم سنا؟ سوائے حسین. کہتے ہمارے امام ہیں وہ بھی 12 اماموں میں پہلے امام حضرت علی, 12 معصوم امام, اور دوسرے تو حضرت حسن ہے. اور نام کبھی نہیں لیا جاتا حسن کا, کوئی ماتم حسن کا نام کا نہیں. خفا کیوں ہے؟ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ خفا ہو گئے نبی کے نواسے سے. تو میں نے کہا کہ حسن کے نام کا اعلان, حسن کے نام کا ماتم, حسن کے نام کا چرچا کیوں نہیں ہوتا؟ کل بتاؤں گا, تیاری سے آئیے گا. یہ کہہ کے میں چلا گیا. وہاں پولیس میں شکایت پہنچ گئی اور گھمگھما کے فورس پوری لگ گئی. پورا ہمارا اسٹیج گھیر لیا گیا, جا ہی نہیں سکتے تھے. تو بمبئی بڑا عجیب شہر ہے, بڑا عجیب جگہ ہے وہ. آپ کے ہاں اگر یہ صورتحال ہو جائے تو جیسا ملتوی ہو جائے گا. کیا کریں گے آپ لوگ؟ ان کا سنیے. وہاں پولیس سے بھی بڑی ایک طاقت ہے, وہ ہے بمبئی کے دادا لوگ, سمجھے آپ. ان سے رابطہ قائم کیا گیا. لوگوں نے رابطہ, مولانا کا پہرا بیٹھے ہوئے, کسی طرف سے مولانا آ نہیں سکتے. اور مولانا تقریر کیسے ہوگی؟ کہا ہم کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارا جہاں پہ اسٹیج لگتا تھا, ایسے جیسے یہ اسٹیج ادھر کا علاقہ پورا بہت بڑا پالا گلی کہلاتی ہے. بمبئی جانے والے لوگ جانتے ہو, پیور انہی کی آبادی, کالے سب, دل بھی سیاہ, شکل بھی سیاہ, کپڑے بھی سیاہ, اوپر سے لے کے نیچے تک سیاہ, سمجھے آپ. اور تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا, تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے, تم کہتے ہو ساون. یہ وہ تو اب کیا ہوا؟ اس نے کہا مولانا صاحب کرتا لنگی پہنیں گے, کپڑے مولانا کے شیروانی ایروانی پیجامہ ایجامہ اسٹیج پہ پہلے پہنچوا دیا جائے. مولانا یعنی میں کرتا لنگی ننگے سر, ٹوپی بھی نہیں, اور اسی گلی سے جائیں گے جہاں ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ادھر سے آئیں گے, ان کے بیچ سے گھس کے. اور 2-4 لڑکے مدرسے کے امدادیہ کے میرے ساتھ کر دیے گئے. مجھ سے اس نے یہ کہا مولانا بہت اطمینان سے آپ جائیے گا, آس پاس ہم لوگ سب پوری ہماری ٹیم موجود ہوگی, جہاں چھیڑا کسی نے آپ کو آج یہ محلہ ہی ختم کر دیں گے, بموں سے اڑا دیں گے, پورا محلہ ختم ہو جائے گا. آج سے جڑ ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو کسی نے ٹچ کر دیا. پورے اطمینان سے آپ جائیے, کسی کے اوقات نہیں کہ آپ سے بولے. خیر صاحب اللہ اللہ کر کے ہم بیچ سے گزرتے ہوئے چلے گئے. اور اس کے بعد جناب اسٹیج پہ جب پہنچے, پیجامہ پہنا, اب وہ کمشنر سب کھڑے. مجھے ایک قانون معلوم ہے, آپ لوگ بھی سیکھ لیجئے. قانونی بات ہے کہ جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں, اب میں اس وقت جو چاہوں کہوں, کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے اریسٹ کر لیا. قانون
میں جو چاہوں بکواس کروں، ملک کے خلاف کوئی چیز نہیں، بس اسٹیج سے نیچے اتروں گا مجھ کو گرفتار کر لیا جائے گا، کرسی پہ نہیں مجھ کو کوئی ٹچ کر سکتا۔ یہ قانون اگر ایسا نہیں ہو گیا تو گرفتار کرنے والا ناپ دیا جائے گا۔ ہاں تو یہ مجھے میں بیٹھ گیا جا کے دم سے کرسی۔ اب وہ جناب دوڑے آئے، وہ جو جلسے کے اصل روح رواں منتظم، وہ بھی بہت بڑا نیتا تھا کانگریسی، وہ اور لوگ بھی تھے لیکن وہ لطیف انصاری، وہ 2-3 پولیس والے بلے لگائے، آپ کو کمشنر صاحب بلا رہے ہیں مجھ سے کرسی۔ میں نے کہا کون کمشنر؟ کرسی میں بیٹھا، ارے پولیس کمشنر۔ میں نے کہا میں کہہ دوں پولیس کمشنر کو، وہ مجھے کیا جانے؟ نہیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کیا ہی لے آئیں گے، لطیف انصاری سے بات کرو، اور شروع کر دیا میں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور پھر کہا میں نے کہا یہ مذبوحی حرکتیں تاب نہیں لا سکتے سننے کی، پہلے ہی سے اعتراف کر لیا شکست کا، سمجھ گئے کہ کیا کہیں گے، راستے روکتے ہو، تقریریں بند کراؤ گے، تمہاری اوقات ہے یہ۔ اور پھر جتنا کہہ سکتا تھا میں نے کہا الحمدللہ، اور کچھ نہیں چلا آیا۔ تو اللہ کا کرم ہے، میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے راہیں روکی جاتی ہے، راہیں جن کو اپنے وجود کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ متنبی ہمارے پڑھائی جاتی ہے کتاب ہمارے کورس میں، اس کا ایک شعر ہے کہ وَتُنْكِرُ مَوْتَهُمْ وَأَنَا سُهَيْلٌ وَتُنْكِرُ مَوْتَهُمْ وَأَنَا سُهَيْلٌ طَلَعْتُ بِمَوْتِ أَوْلَادِ الزِّنَاءِ۔ میں اپنی موت کا وہ انکار کر رہے ہیں، میں سہیل ستارہ طلوع ہو چکا ہوں، اور سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے تو جتنے ولد الزنا ہوتے سب کی موت ہو جاتی ہے، اولاد الزنا کی موت ہو جاتی ہے، تو میں سہیل ستارہ ہوں۔ میں جب طلوع ہوتا ہوں تو جتنے اولاد الزنا اولاد متعین ہیں سب کا قصہ تمام ہے جی۔ تو بھائی میرے، مجھے کوئی لمبی بات نہیں کہنا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر کرنے والے لوگ، ہم سے لوگ یعنی یقین مانی اپنے لوگ، اسلامیہ کالج گورکھپور میں بہت پرانا بہت بڑا کالج ہے، وہاں کے 2 ماسٹر صاحبان ذمہ دار، ایک وائس پرنسپل، اور وہ کئی برس پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے ایک بات کہا، مولانا ہم لوگوں کی برسوں سے آپ کو بلانے کی خواہش ہے، بہت دل چاہتا ہے، اور میں نہیں، میرے ساتھ کے بہت سے لوگ، لیکن ہماری کمیٹی کھچڑی نہیں کھچڑا ہے، محرمی کھچڑا، اس میں ہر طرح کے وہ بھی ہیں ابھی، تو ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ آپ کی 2 ٹوک جو ہے وہ ذرا برداشت کے لیے ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں، کئی سال سے آپ کا نام آتا ہے، جب میٹنگ ہوتی ہے جلسے، وہاں بہت پروگرام ہوتا تھا، اس مرتبہ ہم لوگ ہمت کر کے آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں ایک عنوان لے کر آئے ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے بس اسی عنوان پہ آپ تقریر کر دیجیے۔ میں نے کہا کیا عنوان ہے؟ تو اپنے حساب سے بہت بڑے ترم خاں بن کے آئے تھے وہ، کہنے آپ اخلاق نبوی پہ تقریر کر دیجیے۔ اب وہ سمجھے کہ رسول اللہ کے اخلاق میں بیان کروں گا، رسول اللہ میں اب اخلاق نبوی بیان کرنا ہے، ابو بکر کی تو اخلاق بیان نہیں کرنا ہے، رسول اللہ کے اخلاق بیان کرنا ہے، تو وہیں تک رہوں گا میں گھوم پھر۔ میں کہا ٹھیک، انشاءاللہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا، آپ لوگوں کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میں پہنچا، میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد، آیت پڑھنے کے بعد کہا، ام المومنین عفت مآب سیدہ عالم
عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا ام المومنین رسول اللہ کے اخلاق بتا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا دیجئے. ام المومنین نے پلٹ کر سوال کر لیا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن تو پڑھتے ہیں, رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کان خلقہ القرآن, بر رسول اللہ کا اخلاق قرآن. قرآن میں جو لکھا ہے رسول اللہ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. قرآن ناطق رسول اللہ کی ہستی اور قرآن صامت کو حروف الفاظ جو قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے رسول اللہ نے پریکٹیکل میں کر کے دکھا دیا. وہی چیز ہے جو قرآن میں ہے. سب کے دھواں نکل گیا. اب کہاں جائیں؟ کہاں بچ کے جاؤ گے تم؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو. یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو. وقار نبی ہے وقار صحابہ. وقار نبی ہے وقار صحابہ. صحابہ کوئی الگ کی چیز نہیں. رسول اللہ کی عزت جڑی ہوئی ہے, رسول اللہ کے آبرو جڑی ہوئی ہے. وہ عقل کے اندھے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو کل 5 مسلمان تھے. وہ آدمی جو 23 سال میں 5 آدمیوں کو ہدایت دے پائے اس کو کامیاب کہا جائے گا؟ ساری محنت میں پانی پھیرے دے رہا بدماشوں, رسول کے دشمن. دنیا کہہ رہی ہے پیغمبر انقلاب, دنیا کہہ رہی ہے کہ نبی آئے تو یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. ہیں کیسے کیسے وہ عمر کون جو جرات پورے مکے میں کوئی نہیں کر پایا. ابو جہل نے اعلان کیا محمد کی گردن کاٹ کر جو لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. سناٹا. کون ہے؟ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں. دلوں پر راج ہو رہا, دلوں پر حکومت تھی محمد کی. ہمت نہیں کسی میں. للکارا اس نے, کیا ہوا تمہاری غیرت کو, کیا ہوا تمہاری خاندانی خون کو, کیا ہو گیا تم کو, کیسے بزدل ہو گئے. جب بہت للکارا تو 27 سال کا ایک جوان خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوا.